अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आपकी मेहरबानी। अगर आपने भट्टी को बुलाना होता है तो मुझे ना बुलाया करो, क्योंकि ये सहाफ़ी नहीं, ये इमरान खान का चमचा है। इसको सहाफ़त छोड़कर इमरान खान की सिर्फ चमचेगिरी करनी चाहिए। सहाफ़त के नाम पर धब्बा है। भट्टी साहब, मेरा आपको मशवरा है कि आप सहाफ़त छोड़कर मौत के खूह पे काम करें। बस ये कहना था नाजरीन। फिर लाइव शो में भट्टी का ऐसा लाठी चार्ज के जवेद लतीफ की बोलती बंद हो गई। नाजरीन, इरशाद भट्टी ने ऐसी सहाफत की कि जवेद लतीफ को माफी मांगना पड़ी। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसी को भट्टी ने नहीं छोड़ा। आज से पहले इरशाद भट्टी की आपने ऐसी तनकीद नहीं सुनी होगी। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। नज़र शेर है, पंजाबी के दो शेर हैं। खिल्लर गए ने ज़ात दे धागे, दुखां भरी हयात दे धागे, गर्दश दे विच आ गए सारे, अज मेरे हालात दे धागे। बात भाई जवेद लतीफ़ साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब। हालांकि मैं हमेशा इनसे एतराज़ करता हूं कि पाकिस्तान खप्पे तो हो सकता है, मरियम खप्पे नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ या बाकियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो और जो मरियम नवाज़ का होटल का दरवाज़ा टूटा वो भी काबिल मज़म्मत। मगर जवेद भाई, कारमा मकाफ़ात अमल दायरों का सफ़र जारी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कुछ जो आपके साथ नहीं जो आपके साथ हुआ, आज मुझे बताएं कि सूद समेत आप उसकी वापसी कर रहे हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, नवाज शरीफ साहब जो बंदा गिरा हुआ हो, क्राइसिस में, उस हवाले से नहीं बोलते। वाकई यार, आज पीटीआई, नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था, मुझे दुख है मरियम नवाज़ का पर मुकदमा है। आज कितनी मरियम नवाज़ें हैं जिन पर मुकदमे हैं। अभी मैं कल सुन रहा था हाफिज़ नईम को, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के 70,000 हराम वोटों का हिसाब कौन लेगा। और वो हराम वोट किसके मुकाबले में लिए? यास्मीन राशिद, वो भी जेल में है। तो सिर्फ इस मुल्क में एक मरियम नवाज़ औरत है, बाकी पीटीआई की औरतें मरियम नवाज़ नहीं। सिर्फ एक कमरे का दरवाज़ा है, वो मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा है, बाकी कोई दरवाजे नहीं है। और भाई, कच्चे के डाकुओं का तो एक ख़ास इलाके पर बस चलता है। हमें तो पक्के के डाकुओं ने लूट लिया है मेरे भाई, हम तो पक्के के डाकुओं के हाथों तंग हैं। और दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासत है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासतदान है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी मुआशरा है। इमरान खान और पीटीआई तो फैज़याब हुई, और आपने भी कह दिया और सारे जानते भी हैं कि फैसिलिटेटर हैं। लेकिन मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जब मेडिकल रिपोर्टों पर जेल से मुजरम नवाज शरीफ लंदन गए थे, क्या उस वक्त भी फैज़ हमीद मौजूद थे कि नहीं थे? कभी तहकीक तो करें कि उसमें भी कोई किरदार था कि नहीं था। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि फार्मूला बनाने वाले मुझे कहते हैं कि फार्मूला बना कर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की। उस वक्त जरदारी साहब किसके साथ फार्मूला बना रहे थे? जरदारी साहब, माजरत चाहता हूँ, आपको ताहियात इस्तिस्नाए, आप कुछ भी कर लें, मैंने क्या बिगाड़ लेना है। लेकिन उस वक्त आप बताएं कि किसके साथ फार्मूला बना रहे थे। फिर मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, क्यों हुआ था खामोश? कभी इसकी भी तहकीक हुई है? फिर ख्वाजा आसिफ साहब कमाल के इंसान है वैसे। ख्वाजा आसिफ साहब, बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है मेरे भाई ने, जवेद लतीफ़ साहब ने। किस हैसियत से फैज़ साहब फैज़याब करते रहे। रायवेंड पता नहीं, और नवाज शरीफ साहब बैठे ने या छांगला गली या मरी, जरा जाके पूछो तो सही कि किस हैसियत नाल थानू फैज़याब कीता सी, किस हैसियत नाल। नाजरीन, जो इरशाद भट्टी साहब ने जवेद लतीफ़ पर या जवेद लतीफ़ की हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आप देखना तो ये है कि जवेद लतीफ़ साहब इन इल्ज़ामात का जवाब कैसे देते हैं। आपकी राय में कौन सही बात कर रहा है? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। लतीफ़ साहब, ये आपकी जो पार्टी है वो जो इल्ज़ाम पहले लगाती थी कि जी नवाज शरीफ साहब को जहर देने की कोशिश की जा रही है, अब वही इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ लगा रही है कि बुशरा बीबी साहबा को जहर देने की कोशिश की जा रही है। तो कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। शुक्रिया हामिद मीर साहब। गुजारिश इतनी है
کہ جو از خود نوٹس پہ 6 ججز کا خطوط کے بعد وہ نوٹس لیا گیا، انویسٹیگیشن ہوگی، بھلے کمیشن بنا، ختم ہوا، اب از خود نوٹس پہ ہے. میر صاحب کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے، یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ میں بینیفیشری ہوں تو یہاں سے تو شروع نہ کریں، اب وہاں سے شروع کر لیں. میں بہت پیچھے نہیں جاتا. 2 ادوار، ایک آپ 2013 سے 18 تک کا اور 18 سے 24 تک کا، یہ 2 ادوار آپ گھنگال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج خطوط لکھنے والے جو ہیں ان کے کیسز کون سے جاتے تھے. ہونا تو اچھا یہ چاہیے تھا، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے کہ وہ بتاتے کہ کون شخص ان کو دباؤ میں لاتا ہے اور کون سے کیسز کے متعلق لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ، ان کے خط میں لکھا ہوا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، ان کے خط میں لکھا ہوا ہے. جو میرے تک بات ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں، یہ دباؤ میں لاتی ہیں. ایک ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر چلیں ملنا چاہتے ہیں. اب آ جائیں 5 اور ججز بھی تھے جن کے ہم نام لیا کرتے تھے. کیا ان ادوار میں جو وہ فیصلے کرتے آئے ہم تو چیختے رہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کو فلاں کہتا ہے اور فلاں کے کہنے پہ یہ فیصلے دیتے ہیں. اور فیصلے جو تھے اگر تو اس کا نقصان صرف نواز شریف کو ہوتا، اس کا نقصان صرف مسلم لیگ کو ہوتا، حکومت وقت کو ہوتا، شاید برداشت کر لیتے. اس کا نقصان ریاست کو پہنچا ہے، اس کا نقصان معیشت کو پہنچا ہے، اس کا نقصان پاکستان کے اندر جو اس کی بھی انویسٹیگیشن کر لیں اور ان کی بھی دونوں کی کر لیں. اور دونوں کی میر صاحب کرنے سے آپ کا یہ پھاٹک بند ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک کا کریں گے اور دوسرے کا نہیں کریں گے، لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے لوگوں کا یہ بھی زرتاج گل صاحب نے بھی یہی بات کی. جی میں بھی یہی کر رہا ہوں. میں کب کہتا ہوں کہ آپ ایک دور سے کرو اور دوسرے کا نہ کرو. آپ اگر آج الزام لگاتے ہو کہ فلاں بینیفیشری ہے لہٰذا زہر فلاں نے دیا ہوگا، اس وقت بھی فلاں بینیفیشری تھا، زہر کا کوشش فلاں نے کی ہوگی. مگر اور بڑا ایک تاریخی موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وقت کے، ان پر بھی یہ گزری ہے، ان پر بھی یہ وقت آیا ہے. یہ قوم پہ احسان کریں اور قوم کے اندر بھی اور تاریخ میں زندہ رہیں گے اگر وہ دونوں ادوار کو گنگھال کے دیکھیں. میرا اچھا تعلق نہیں ہے. وہ جو دور آیا تھا، چلیں ٹھیک ہے، اس وقت پرائم منسٹر تو عمران خان تھے، لیکن جو وزیر قانون تھے جو وزارت سے استعفیٰ دے کے اور قاضی فائزہ صاحب کے خلاف آرگومنٹس دیتے تھے، وہ تو اب ان کی پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے نا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی تھا یا میرے مخالف تھا، مگر دونوں ادوار کی انویسٹیگیشن کروائیں گے تو حامد میر صاحب یہ پاکستان چل پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرا تعلق اچھا نہیں ہے خواجہ آصف صاحب سے، مگر ایک سینئر پولیٹیشین ہے. تعلق اچھا نہیں ہے؟ نہیں میرا ذاتی تعلق نہیں ہے نا، ٹھیک جماعت کے اندر تعلق ہے، مگر یہ دیکھیں کیا بات کی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر پچھلے ادوار میں غلط کیے ہوئے فیصلے آج کی رجیم بھگت رہی ہے تو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے بھائی ان فیصلوں کو، ان کے غلط کیے ہوئے فیصلے کون بھگت رہی ہے. تو بھائی انہوں نے تو جنرل فیض یا جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، خواجہ آصف نے، وزیر دفاع ہیں آج کے، کوئی عام کوئی بندہ بات تو نہیں کر رہا، تو کیوں نہیں اس کو سنجیدہ لیا جاتا؟ لیا جانا چاہیے. پھر آج بھی یہ بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے متعلق، کاش وہ جنرل فیض کی بھی بات کر لیں. کاش آج انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر فیض پہ کوئی الزام ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ہے اصل بات. دیکھیں میں اگر قصوروار ہوں تو یہ جو کمیٹی، جو کمیشن، جو از خود نوٹس، جو 7 ججز لیں گے، اگر آپ دونوں ادوار اور ان 2 شخصیات کو شامل کر لیں تو آپ کو کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ رہ نہیں جائے گی اور قوم کو بھی اعتماد آ جائے گا کہ شاید آج کے بعد کام آگے چلے. مگر ہو یہ نہیں رہا. ہو یہ رہا ہے کہ آج بھی سہولت کاری ان کی طرف سے اسی طرح ہے. مجھے یہ بتائیں سہولت کاری کس کی طرف سے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں. گڈ ٹو سی یو کس نے کہا تھا؟
اور کس شخص کو کہا تھا؟ 9 مئی والے بندے کو کہا وہ تھا نا تو ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا. بھائی میری بات سنیں نا، زندہ ہے نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، بلانا چاہیے نا کہ 9-10 مئی کا جرم تھا یا نہیں تھا، آپ اس کو بلائیں. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہ دونوں جو صاحبان ہیں، خواجہ آصف نے کہا ایک کی طرف سے مجھے دھمکی آئی کہ میں نے یہ بات کی. اور آپ کو یہ پتہ ہے دھمکی کس کے ذریعے آئی؟ یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس کے ذریعے آئی. یہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. لیکن میرے 14 طبق تو پہلے ہی روشن ہو گئے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں مجھے میرے 14 طبق روشن اس طرح ہیں کہ میرے وہ بھی کیسز جو جنرل فیض، جنرل باجوہ صاحب نے بنائے تھے، آپ بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے، اور جب جنرل باجوہ صاحب میرے متعلق جو الفاظ ادا کر رہے تھے، آپ کے سامنے کر رہے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی باقیات آج بھی موجود ہے. اچھا. اور آج بھی جس طرح جی ناظرین کرام، آپ نے جوید لطیف صاحب کی اور ارشاد بٹی اور حامد میر صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جوید لطیف جو ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور یہ جو نون لیگ میں 2 گروپ ہیں یہ نواز شریف کے گروپ میں سے مانے جاتے ہیں، اور یہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جوید لطیف کو نون لیگ میں اتنی زیادہ پرزائی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو نہ تو آج تک ایک دفعہ میرے خیال میں وفاقی وزیر بنایا گیا ہے، اور اس حکومت میں بھی ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا، نہ ہی یہ مشیر ہیں اور نہ ہی یہ اس وقت وزیر ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ میں اس کو عہدے ملتے ہیں جو سب سے زیادہ جو چپڑسی کرے گا، جو سب سے زیادہ جو ہے نا غلامی کرے گا، اسی کو ہی عہدے ملیں گے اور اسی کو ہی وزارتیں ملیں گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ہیں عطا تارڑ صاحب. ناظرین نون لیگ میں کافی جو ہے نا وہ مسائل ہیں، مگر یہ صرف اپنے مسائل چھوڑ کر پی ٹی آئی کے مسائل پہ بات کرتی ہیں. جی پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہے، پی ٹی آئی میں یہ ہو رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے. ناظرین جب ان سے پوچھو کہ لندن کے فلیٹ کہاں سے آئے تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے چور ہیں. جب ان سے پوچھو کہ ناظرین کہ جو چنیوٹ میں مل ہے وہ کس نے لگائی تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان چور ہے. ناظرین ان سے سوال کچھ کیا جاتا ہے اور یہ اس کا جواب کچھ دیتے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہے، ہر سیاستدان چور نہیں ہوتا، ہر سیاستدان جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا. ہر جماعت میں اچھے لوگ اور برے جو لوگ موجود ہیں، مگر اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا اپنے آئین یا اپنے قانون کے ساتھ غداری کرتا ہے یا اپنے حلف کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور دوسروں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. ناظرین ارشاد بٹی صاحب نے کافی زبردست گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ تنقید بالکل بجا ہے. یہ نہیں کہ ارشاد بٹی صاحب صرف نون لیگ پر تنقید کرتے ہیں، ارشاد بٹی صاحب جو ہیں وہ عمران خان پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، عمران خان کے فیصلوں پر بھی تنقید کی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو ارشاد بٹی عمران خان کی حکومت پر بھی تنقید کرتا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.